बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलता कश्मीर के साथ मैं हूं नसीर अनवर और आप देख रहे हैं शमाल न्यूज़ डिजिटल। नाजरीन, दुनिया के किसी भी मुल्क में जमहूरी मुल्क में बलदियाती निज़ाम को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल होती है। आज़ाद कश्मीर में भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गुज़श्ता साल सरदार तनवीर इलियास के दौरे हुकूमत में बलदियाती इंतखाबात कराए गए, लेकिन एक साल का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक जो बलदियाती नुमाइंदगान हैं उनको न ही फ़ंड मिले हैं और न ही अख्तियारात जो हैं वो हकीकी मानों में निचली सतह पर मुंतकिल हुए हैं। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के चीफ ऑर्गेनाइज़र और साबिक़ उम्मीदवार असम्बली जनाब साकिब मजीद राजा साहब। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने शमाल न्यूज़ को टाइम दिया। सबसे पहले जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि जो अख्तियारात की निचली सतह के मुंतकिली के हवाले से इलेक्शन हुए, लेकिन एक साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी आज़ाद कश्मीर में बलदियाती नुमाइंदगान जो है मंतखब बलदियाती नुमाइंदगान उनको अख्तियारात की मुंतकिली नहीं हुई और इसी तरह फ़ंड का इजरा भी नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिलाशुबा ये सुप्रीम कोर्ट और उस वक्त तनवीर इलियास की हुकूमत का ये क्रेडिट है कि उन्होंने 30 साल बाद बलदियाती इलेक्शन करवाए। जी जी। बलदियाती इलेक्शन का मकसद तो ये होना चाहिए कि अख्तियारात और इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए थे। बेशक। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन को एक साल का अरसा गुजर चुका, अभी तक ताल हमने बलदियाती नुमाइंदों को अख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। हमारे हुकूमती निज़ाम ने पता नहीं वो कौन सी वजूहत हैं कि जिन वजूहत की बिना पे ये बलदियाती नुमाइंदगान को फंड देने से और उनको अख्तियारात देने से कतराते हैं। आज भी लोकल गवर्नमेंट फंड और दीगर जो फंडिंग है जो होनी चाहिए बलदियाती नुमाइंदों के ज़रिए वो MLA के ज़रिए दिए जा रहे हैं। MLA के ज़रिए सियासी कारकुनों में रिश्वत बांटी जा रही है। MLA के ज़रिए 2-2 लाख 3-3 लाख और 50-50 हज़ार 1-1 लाख की रोड देते हैं। रोड के नाम पे सियासी रिश्वत दी जाती है। हालांकि अगर ये बलदियाती नुमाइंदगान के ज़रिए इस फंड की अगर फराहमी की जाए तो यकीनन एक अगर वार्ड का काउंसलर जो अवाम के वोटों से लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आया है तो वो दुरुस्त बुनियादों पे वार्ड की सतह पे उसकी तकसीम कार भी करेगा, उसका कामकाज भी ज़मीन पे नज़र आएगा। अगर वो नहीं करेगा तो लोग उससे पूछेंगे, वो लोगों को जवाबदेह है। लेकिन इसके बावजूद कि हमारे पास बलदियाती नुमाइंदे भी मौजूद हैं, हमारे पास यूनियन काउंसिल के मेंबरान भी मौजूद हैं, हाँ हमारा हुकूमती निज़ाम उनको वो अख्तियारात मुंतकिल न कर सका जो मुंतकिल। अच्छा राजा साहब, आप पुराने सियासी कारकुन और मतअद्दिद बार असम्बली का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, क्या समझते हैं आप कि इसमें रुकावट क्या है जो अभी तक बलदियाती नुमाइंदगान हैं उनको ना ही फ़ंड का इजरा हो रहा है और ना ही उनको जो अख्तियारात हैं वो मुंतकिल किए जा रहे हैं? बुनियादी जो रुकावट है वो क्या समझते हैं? किस चीज़ को आप जो है वो समझते हैं कि इसमें रुकावट है? एक तो तनवीर इलियास की हुकूमत जाने के बाद 49 मेंबरान असम्बली की हुकूमत है। 53 के अवान में 49 लोग इसमें हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और PTI तीनों जमातों की हुकूमत है। आज उन तीनों जमातों के मेंबरान अगर उनकी मौजूदगी में नीचे अगर फंड नहीं दिए जा रहे, बलदियाती नुमाइंदों को एम्पावर नहीं किया जा रहा, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेंबरान असम्बली खौफजदा है बलदियाती नुमाइंदों को फंड देने से कि अगर ये इनके ज़रिए फंड तकसीम किए गए तो शायद कल उनके सियासी जो उन्होंने एक सियासी गलबा बनाया हुआ है लोगों में, इजारादारी जो है सियासत के अंदर बनाई हुई है, शायद उसको खतरा है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो। अच्छा राजा साहब, आज आपने बलदियाती नुमाइंदों के हमरा अपने हल्का इंतखाब से एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान किया है। तो हमेशा आपकी कॉल पे लोग निकलते हैं, हमेशा जब भी हम देखते हैं मुलाजमीन की हकूक़ की बात हो, आवाम की हकूक़ की बात हो तो आप जो है पेश रहते हैं। तो ये जो एहतजाजी तहरीक शुरू की है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के आप चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी अब देखा जाए तो हुकूमत का हिस्सा ही है और वो भी हुकूमती बेंचों पे बैठती है। तो क्या समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जो आप एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं उसमें बलदियाती नुमाइंदों को हुकूमत फ़ंड देने के लिए जो है वो आमादा हो जाएगी?
ایک تو آپ نے کہا کہ مسلم کانفرنس حکومت کا حصہ ہے، حکومت کا حصہ مسلم کانفرنس کو چھوڑ کے باقی تمام جماعتیں حکومت کا حصہ ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہم نے اس جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو مسلم کانفرنس نے ووٹ نہیں دیا، لیکن بعد ازاں بینچ پہ مسلم کانفرنس ضرور بیٹھی ہے، حکومتی بینچ بھی بیٹھتی ہے، اور اسی طرح وزیر اعظم کے ہر اقدام کو سپورٹ اس میں میں یہ کہوں گا کہ جو حکومت لوگوں کے مسائل کے حل میں ناکام ہو، جو حکومت عام آدمی کو احساس تحفظ فراہم نہ کر سکے، لوگ عدم تحفظ کا شکار ہوں، تو مسلم کانفرنس کو حکومتی بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اور جہاں تک ہے آج کے جو احتجاجی تحریک کے حوالے سے آج کا جو ہمارا مشاورتی اجلاس تھا وہ اسی حوالے سے تھا کہ ایک تو بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات منتقل کیے جائیں، اور دوسرا جو تبادلے تقرریاں ہیں محکمہ تعلیم کے اندر اساتذہ کرام کے تبادلہ جات ہیں ان سے گورنمنٹ اجتناب کرے، اور چیف سیکرٹری صاحب بھی بالخصوص اس بات کو دیکھیں کہ ملازمین بھی عدم تحفظ کا شکار ہو رہے ہیں۔ حکومت لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے اگر حکومت صرف یہ دکھا رہی ہے کہ لوگوں کے تبادلہ جات ملازمین کے تبادلہ جات کر کے تو یہ بتا رہی ہے کہ ہم حکومت میں ہیں، تو یہ کوئی راجہ صاحب جو تقرریاں تبادلے ہوتے ہیں وہ تو اگر میرٹ پہ ہوں تو وہ تو ظاہر ہے ایک سروس کے ایسا ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہے کیا تحفظات ہیں اس میں ملازمین کو، اور آپ اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اس میں آپ کے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہر حکومت منتخب ہونے کے بعد جو حکومت منتخب ہوتی ہے اس کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ بس اس کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ ملازمین کے تبادلہ جات کیے جائیں اور اس کے ذریعے اس کی حکومت چلتی ہے۔ حکومت کو لوگوں کے مسائل کے حل، علاقوں کے مسائل کے حل، ابھی ہم نے اس میں سڑکات بھی شامل کی ہیں، ابھی حکومت نے تو دے دی 14 ارب روپے کا بڑی رقم جو ہے وہ دی ہے تمام حلقوں کو برابری کی سطح پہ، انوار الحق صاحب نے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہے تمام حلقوں کو برابری کی سطح پہ فنڈ جاری کیے گئے، تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کام تو کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ۔ جی انہوں نے 14 ارب کا تو بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، لیکن ابھی تک پچھلے تقریباً جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے اس سے پہلے ابھی تک سابقہ منصوبہ جات کی کنٹریکٹر کی ادائیگیاں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں۔ ابھی تک جتنی اسکیمیں پہلے دی ہوئی ہیں لوگوں نے وہاں پہ کام کاج کیے ہیں، ان کی ادائیگیاں نہیں ہوئی ہیں۔ جہاں پہ سکول بنے ہیں، روڈ بنی ہیں، کچھ اور ادارہ جات جو بنے ہیں ان کی ادائیگیاں نہیں ہو رہی ہے، تو یہ تو 14 ارب روپے یہ وقت بتائے گا کہ 14 ارب آتے بھی نہیں، اگر بات کریں تو آپ کے حلقے کی بھی ٹینڈر ہو گئے ہیں سڑکوں کے، تو وہاں پہ بھی سڑکیں بنے گی، تو آپ کے علاقے بھی تعمیر و ترقی کا ایک جو دور ہے وہ شروع ہوگا۔ ایک تو جو یہ ٹینڈر کر رہے ہیں اس میں بھی افسوسناک قسم کی ایک بات ہے کہ انہوں نے جو روڈ 18 فٹ تھی ایک وقت میں، بعد میں 12 فٹ کی گئی، ابھی یہ 10 فٹ کی بنا رہے ہیں، تو اس میں فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی چوڑائی جو ہے وہ 10 فٹ کر دی گئی ہے۔ یہ بڑی اہم بات کی آپ نے کہ یہ پہلے 18 فٹ تھا اور جو اوپر جو بلیک ٹاپ کیا جاتا تھا، تو اب یہ 10 فٹ رہے گا جو سڑکوں۔ جی اب یہ 10 فٹ بنانا چاہتے ہیں، اور اس 10 فٹ پہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، اور یہ یقین کریں کہ یہ منصوبہ جات مکمل نہیں ہوں گے۔ جو گرانٹ انہوں نے رکھی ہے نا کہ 1.5 کروڑ روپے میں یہ 1 کلومیٹر بنائیں گے، نہیں بنتی ہے، نہ ہی بلیک ٹاپنگ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بہترین روڈ بن سکتی ہے، بلکہ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک لالی پاپ ہے۔ یہ وقت بتائے گا، 14 ارب کا اعلان تو ہے لیکن ٹینڈر بھی ہو گئے ہیں راجہ صاحب، اخبارات میں ٹینڈر ابھی نہیں ہوئے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں یہ اس سے پہلے قیوم نیازی صاحب 8 ماہ وہ رہ کے گئے ہیں، 9-10 ماہ تنویر الیاس صاحب رہ گئے ہیں، تو ابھی یہ پتہ نہیں کتنا ٹائم رہیں گے، یہ 8 ماہ پورے کریں گے، 9 ماہ پورے کریں گے، یا پورا عرصہ لگاتے ہیں۔ اور فی الحال تو ان کے ساتھ بقول آپ کے کہ 49 جو ہیں ممبران ہیں ان کے ساتھ ہیں، لفظوں کی گولہ باری تو جاری رہتی ہے، لیکن جب فلور پہ بات آتی ہے تو جو اتحادی جماعتیں وہ ان کا بھرپور ساتھ دیتی ہیں۔ یہ تو کن مجبوریوں پہ وہاں پہ کھڑے ہیں، اس بات کو آپ بھی بہتر جان سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کے ہی اتحادی ہیں، نواز لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں، ٹھیک ہے وہ پرائم منسٹر کے مد مقابل امیدوار ہیں، لیکن ان کے جو بیانات ہیں ان کو دیکھیں۔ اسی طرح شاہ غلام قادر صاحب نواز لیگ کے صدر ہیں، ان کے بیانات کو دیکھیں، اور فاروق حیدر صاحب کے بیانات کو دیکھیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو ان کی حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں عدم تحفظ ہے، اور سیاسی کارکن ہیں یا عام عوام ہے وہ اس حکومت سے نالاں ہیں، اور یہ افسوسناک ہے۔ خود حکومت کے اندر موجود ہیں لیکن ڈیلیور کوئی بھی نہیں کر رہا۔
اچھا راجد صاحب، جو احتجاجی تحریکیں ہوتی ہیں ان میں ہمیشہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا آپ پیش رہتے ہیں. ابھی بھی ایک احتجاجی تحریک چل رہی ہے اینٹی ایڈاک ملازمین کی، اور اسی طرح جو ایڈاک ملازمین ہیں اس حوالے سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ہے اوور ایج ہو گئے ہیں ابھی تک وہ کر کے. تو آپ جو ہے ہمیشہ ملازمین عوام کے ساتھ ساتھ عام آدمی کے ساتھ ساتھ ملازمین کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں. تو یہ ایڈاک ملازمین آپ کس طرف ہیں؟ اینٹی ایڈاک کی طرف ہیں یا جو ایڈاک ملازمین ہیں آپ کے خیال سے یہ کیا پالیسی ہونی چاہیے ایڈاک کے حوالے سے؟ میں دونوں میں لڑائی کروانے کا خواہ نہیں ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں. یہ چونکہ ایک حکومتی نظام ہوتا ہے، ریاست جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ماں کے جیسی ہوتی ہے. جی بالکل ایسے. ریاست جو ماں کے جیسی ہے، اگر کہیں پہ آپ پبلک سروس کمیشن لوگوں کو وہ آپ ٹائم پہ ہر 6 ماہ بعد آپ پبلک سروس کمیشن میں پوسٹیں لے جائیں، ابھی بھی تقریباً 3000 سے 3500 اس کے لیے پوسٹیں موجود ہیں اگر پی ایس سی ہو. لیکن لاسٹ پی ایس سی میرے خیال میں یہ 2019 میں یا 2020 میں ہوا، اس کے بعد پی ایس سی نہیں ہوا. ابھی تک آپ اگر 5 سال پی ایس سی نہیں کریں گے تو لوگ ڈگریاں لے کے تو وہ بھی اووریج ہو رہے ہیں. ضرور ان لوگوں کو بھی جو پی ایس سی کر چکے ہیں ان کو بھی ایڈجسٹ کریں، لیکن جو اڈاک لگائے ہیں یا کنٹریکٹ پہ جو ملازمین بھرتی کیے گئے ہیں تو وہ ہمارے اس نظام نے، اس ریاست نے بھرتی کیے ہیں. اب ریاست نے اگر ایک بندہ 15 سال پہلے بھرتی کیا ہے تو اگر 15 سال بعد جب وہ 45 سال کا ہو گیا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ فارغ ہو، آپ گھر چلو، تو 15 سال پہلے اسے بھرتی نہیں کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ کچھ اور کرتا، کچھ اور کام کاج کرتا. اب اگر وہ اس نظام کا حصہ ہے، اگر وہ پی ایس سی نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے کسی جگہ دیکھیں کہ آپ سینئر ٹیچر نہیں ہو سکتا ہے، لیکچرر نہیں ہو سکتا ہے، تو اسے آپ ایلیمنٹری کے لیے لے جائیں، ایلیمنٹری کے لیے آپ اسے این ٹی ایس میں شامل کریں. آپ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو احساس تحفظ دیں، وہ عدم تحفظ کے شکار ہیں. آج میں اس بات کے حق میں بالکل نہیں ہوں کہ جو اڈاک ملازمین تھے یا کنٹریکٹ پہ انہیں گھر بھیج دیا جائے 15 سال بعد، انہیں بھی تحفظ دیا جائے. اور جو پبلک سروس کمیشن کرتے ہیں، جو قابل بچے ہیں، ان کو آپ پی ایس سی میں انہیں چانس دیں، ان کے لیے مواقع فراہم کریں تاکہ وہ پی ایس سی کر کے وہ جو ڈگریاں لے کے بیٹھے اس انتظار میں کب ہمارا سسٹم، کب ہماری ریاست پبلک سروس کمیشن کا امتحان کرے گی اور ہم اس میں کوالیفائی کریں گے، ہم اس میں مقابلے کی دوڑ میں شامل ہوں گے، امتحان میں شامل ہوں گے، تو وہ آنے والے وقت میں اپنی خدمات انجام دیں. اچھا راجہ صاحب، آخری کوشچن یہ کہ آپ نے بلدیاتی جو نمائندے ہیں ان کے فنڈز اور ان کے حقوق کے لیے احتجاجی تحریک کا اعلان اپنے حلقے سے کیے، تو کیا یہ جو آپ کا دائرہ کار ہے احتجاجی تحریک کا یہ پوری ریاست میں پھیل سکتا ہے؟ اور اس کے لیے آپ کوئی ٹائم لیمٹ یا کوئی جو ڈیڈ لائن ہے وہ دیں گے حکومت کو؟ جی میں نے دیا ہے، میں نے 19 تاریخ تک حکومت کو موقع دیا ہے. یہ 19 دسمبر تک؟ جی 19 دسمبر تک. میں نے اپنے حلقہ سے اس لیے شروع کیا ہے کیونکہ یہ ہر جگہ کی یہ آواز ہے. آج اس میں آٹا کے مسائل ہیں، وہ بھی ہمارے اس احتجاجی تحریک کا حصہ ہے. آٹا کی ہم یہ کہتے ہیں کہ فراہمی ممکن بنائیں، ٹارگٹ سبسڈی کریں اور وہ بھی فراہمی ممکن بنائیں. ڈیپو میں جب لوگ پتہ کریں تو لوگوں کو وہاں پہ مہیا ہو، لوگ اس انتظار میں نہ رہیں کہ اگلے 2 ہفتے بعد آئے گا تو تب تک وہ مشکل میں اپنا گزارا کریں گے. آپ ان لوگوں کو جو جن کی ضرورت ہے ان کو ٹارگٹ سبسڈی کر کے ان کو سستا دیں، باقی لوگوں کو جو ریٹ بنتا ہے اس حساب سے دیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہیں. تو اسی طرح بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے بھی یہ جو تعلیم کے اندر یہ سر میرا جو کوشچن تھا کہ اس کا جو دائرہ کار ہے وہ ریاست میں، یعنی آپ جی یہ چونکہ فی الوقت ہم نے کھاوڑا سے شروع کی ہے، اس کو کھاوڑا سے شروع کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہر آدمی کی آواز ہے تو یہ پھیلے گی. کیونکہ پہلے بھی جب 49 ممبران کی حکومت تھی تو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں ایکشن کمیٹیوں کے پلیٹ فارم سے احتجاج ہوئے اور کامیاب احتجاج ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ کے وہ پہلی دفعہ لوگ نکلے ہیں اور بغیر کسی سیاسی قیادت کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری جماعتیں اقتدار میں ہیں، اپوزیشن کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اور اپوزیشن کا کوئی رول کوئی سیاسی پارٹی ادا ہی نہیں کر رہی. تو عوام نے ایکشن کمیٹیوں کو اپنا مسیحا سمجھا، عوام لوگ جا کے جوک در جوک اس میں شامل ہوئے اور اس میں بعد ایسی چیزیں بھی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھے. وہاں پہ ریاست کے خلاف لوگوں نے نعرہ بازی کی جو نہیں ہونی چاہیے تھے. کیونکہ ہم پاکستان اور ریاست جموں کشمیر لازم و ملزوم ہے اور ایک دوسرے کا دل اور جان ہے اور ایک دوسرے کے لیے وہ ایسا ناقابل تسخیر قوت اور وجود ہے کہ جس کو اللہ نہ کرے کوئی بھی
دنیا کی طاقت جدا نہیں کر سکتی، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ جو ہے وہ یہ اتحاد و لیکن اس اتفاق کی اور وجہ جو جاری یہی رہے گا۔ ہے، وجہ یہی ہے کہ سیاسی نظام سارا مفلوج ہو گیا ہے، عام آدمی کے ہاتھ میں یہ جو جب تحریک گئی ہے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ یہاں سے بڑا صبح کوئی اور انقلاب برپا کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ اگر کسی نظام کے تحت کوئی سنجیدہ طبقہ کے لوگ، مکتبہ فکر کے لوگ اگر اس سسٹم کو وہ دیکھتے، وہ لیڈ کرتے، وہ بہتر طریقے سے اس عوامی تحریک کی اچھے نتائج برآمد ہو سکتے تھے۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ویورز، آپ نے راجہ ثاقب مجید صاحب کی باتیں سنی، ان کا کہنا تھا کہ حکومت جو ہے چودھری انوار الحق صاحب کی جو سرکار ہے وہ عوام کے حقوق اور عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے، اور انہوں نے اپنی جماعت کو بھی یہی مشورہ دیا کہ وہ حکومتی بینچوں سے الگ ہو جائے، اور چونکہ اس وقت اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہے اور وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے تاکہ عوام کے مسائل حل ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان نصیر انور کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔